السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہمارے یہاں آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ یکم محرم کو ایک عظیم شخصیت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ یکم محرم کو شہید ہوئے اور اسی مہینے میں 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس مہینے میں ہم اصحاب رسول کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی، ان کی سیرت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کا مقام مرتبہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ اور ہر سال یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام سے، آل رسول سے جو محبت ہے اس محبت میں مزید اضافہ ہو۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت، حیات طیبہ، آپ کے فضائل اور مناقب میں سے چند کا ذکر ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں وہ عظیم شخصیت گزرے ہیں کہ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، مکے کی سرزمین میں مشرکین تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو ان میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی، اور ان دونوں میں سے اللہ کے یہاں حضرت عمر اللہ کو زیادہ محبوب تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول اللہ ہیں، وہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر صحابہ کی جماعت میں مراد رسول اللہ ہے، اللہ سے آپ نے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ اور اسلام لانے کا واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر بیان کرتے ہیں۔
तलवार लेकर निकले कि मैं आज नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। रास्ते में एक शख्स मिले, नुऐम इब्न अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए। घर आए, बहन को भी मारा, बहनोई को मारा, बैठ गए। कुरान के सहीफे पर नजर पड़ी, कहा पढ़ने दो, गुस्ल करके आओ फिर पढ़ो। गुस्ल करके आए, कुरान को पढ़ा। कुरान हजरत उमर के सीने में, दिल में उतर गया। तलवार लेकर निकले थे अल्लाह के रसूल को कत्ल करने। कुरान पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह की गुलामी में चले गए। ये कुरान कुलूब में असर करता है। और वहां से दार अरकम पहुंचे और आकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज करते हैं, अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हूं सर झुकाने को। अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हूं सर झुकाने को, खुदा पर और रसूलुल्लाह पर ईमान लाने को। हाय हाय, ये सुनना था कि हर जानिब सदाए मरहबा गूंजी। ये सुनना था कि हर जानिब सदाए मरहबा गूंजी। फजा में नारे अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। सहाबा ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर के नारा मक्के की वादियों में गूंजा। आज हजरत उमर मुसलमान हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लाम उमर। अल्लाह के रसूल आज उमर के इस्लाम लाने पर आसमान में फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। ये हजरत उमर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुंज़ु अस्लम उमर। जब से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया हम हमेशा इज्जत में रहे। इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक का लक़ब अता फरमाया। फारूक का माना है हक और बातिल में फर्क करने वाला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने हजरत उमर से पूछा आपको ये लक़ब फारूक का लक़ब क्यों मिला, कैसे मिला, इसकी वजह क्या है। हजरत उमर ने फरमाया कि जब वो मुसलमान हुए तो अल्लाह के रसूल से अर्ज की, अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर है। कहा फिर छुप कर इबादत क्यों करें? तो दो सफ़े बना दी, दो सफ़े। एक सफ़ के आगाज में हजरत उमर खड़े हैं, दूसरे सफ़ के आगाज में और हजरत हमजा खड़े हैं। दोनों सफ़े दारे अरकम से निकली। दारे अरकम में उस वक्त तक सहाबा दारे अरकम में होते थे और बैतुल्ला मस्जिद हराम में मुसलमान अलानिया इबादत नहीं करते थे। हजरत उमर मुसलमान हुए, सहाबा निकले, दो सफ़े निकली। एक सफ़ हजरत उमर की इक्तिदा में, एक हजरत हमजा की इक्तिदा में। बैतुल्ला पहुंचे, खुलकर नमाज पढ़ी, अलानिया नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन हजरत उमर को फारूक का लक़ब अता फरमाया। वो ऐसा दिन था मुशरिकीन के लिए गम का दिन था, मुवहिदीन के लिए खुशी का दिन था। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो शान वाले, ऊंची शान वाले। उनकी तारीख मुसलमान पढ़ता है तो मुसलमान के ईमान में ताजगी महसूस करता है। मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए और आपके मनाक़िब, आपके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है। हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल सहाबा पर मुस्तकिल किताब जिक्र की है। हर हदीस की किताब में इमाम बुखारी ने भी जिक्र की है। मैं सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूँ, आप अंदाज़ा लगाए हज़रत उमर की शान कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। मेरे बाद अगर नबी होता, माना ये है मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने आप पर नबूवत को ख़त्म फरमाया। मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होते हैं। उमर में अल्लाह ने ये सिफात जमा की है, ये कमालात जमा किए हैं। अल्लाह ने उनको ये एजाज अता फरमाया। सहाबा की जमात में एक ऐसी हस्ती है, अल्लाह के रसूल फरमाते बिल फर्ज अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता और नबी होते तो उमर होता, इसलिए कि उमर की शान इतनी बड़ी है। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म फरमाया।
صحابہ نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ پہنچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرنے والے کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، علی سے بھی، حسن سے بھی، حسین سے بھی، حضرت عمر سے بھی، ابو بکر سے بھی، عثمان سے بھی، ازواج مطہرات سے بھی، رسول اللہ کی آل سے بھی، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. حضرت علی فرما رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہجرت کا موقع ہے، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، مسلمان مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، بڑا سخت وقت ہے، مشرکین مکہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، قتل کرنے پر اتر آئے ہیں. لوگ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں. فرمایا ان ہجرت کرنے والوں میں ایک حضرت عمر، حضرت علی فرما رہے وہ ہستی ہے کہ حضرت عمر نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، علانیہ ہجرت کی. تلوار لے کر نکلے، تلوار کو کندھے پر لٹکایا، تلوار کو لٹکایا، وہاں سے نکلے، بیت اللہ آئے، طواف کیا، 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. مکے کے مشرکین وہ وہاں بیٹھے ہوئے حلقوں میں، ہر ایک حلقے پر جا کر حضرت عمر تلوار ہاتھ میں ہے، اور ہر ایک حلقے پر جا کر اعلان کرتے ہیں کہ سنو، آج عمر مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے. اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ اپنی ماں کو رلائے، اپنے بچوں کو یتیم کرے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے کا شوق کسی کو ہو، تو میں عمر آج ہجرت کر رہا ہوں، وہ اس وادی سے باہر آ کر میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کرے. یہ حضرت عمر ہے، یہ شان والے حضرت عمر. اس شان سے آپ نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مدینہ میں، صحابہ بھی مدینہ میں، حضرت عمر بھی مدینہ میں. مدینہ کے اندر پھر حضرت عمر کی شان دیکھے، ہر غزوے میں حضرت عمر نظر آئیں گے، ہر موقع پر حضرت عمر نظر آئیں گے. ایک موقع ہے غزوہ احد کا. مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ نے زخمی حالت میں وہاں احد پہاڑ کے اندر وہاں ایک غار ہے، اس غار میں آپ نے آرام فرمایا. ہم نے وہ غار دیکھا ہے، ابھی جب ہم گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ، ہم نے وہاں جا کر احد پہاڑ کے اوپر بھی ہم گئے، وہ غار بھی ہم نے دیکھا. آپ وہاں آرام فرما رہے، صحابہ اکرام ساتھ ہے. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مشرکین کے جو لشکر تھا، اس لشکر کے اور مشرکین کے سردار ابو سفیان تھے. ابو سفیان آئے احد پہاڑ پر، آواز لگائی، افیکم محمد، افیکم محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب مت دو. پھر پوچھا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر موجود ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب مت دو. پھر پوچھا افیکم عمر، کیا تم میں عمر موجود ہے؟ تین ہستیوں کا نام لیا، ذرا ذہن میں رکھیں. پہلے اللہ کے رسول کا نام لیا، پھر ابو بکر کا نام لیا، پھر حضرت عمر کا نام لیا. حضرت عمر تو بڑے غیرت والے تھے اور بڑے جناب کیا ہے، بڑے بہادر آدمی تھے. حضرت عمر نے کہا او اللہ کے دشمن، ہم تینوں موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے. اللہ نے ہمیں تمہاری رسوائی اور ذلت کے لیے باقی رکھا ہے. اسے پتہ چل گیا کہ یہ تینوں ہستیاں زندہ ہیں. تو اس نے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل. حبل اس کے خدا کا نام ہے، اس کے بت کا نام، جس کو وہ اپنا خدا مانتے تھے. اعلو حبل، حبل زندہ باد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا ہے. اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، عزا ان کے بت کا نام تھا، تمہارے پاس عزا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ یہ واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے۔ مجھے آپ سے اس واقعے میں یہ بیان کرنا ہے، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے سردار تھے، غزوہ احد میں جنگ لڑنے آئے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کیا وہ موجود ہے؟ پھر حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہیں، کیا وہ موجود ہے؟ پھر حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، کیا وہ موجود ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث پڑھاتے تھے، یہ حدیث بھی وہ پڑھاتے تھے۔ جب اس حدیث پر پہنچتے تھے وہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، یہی ترتیب خلافت ہے۔ فرمایا یہ اتنی بدیہی بات ہے، مسلمان تو مسلمان، مشرکین بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اس لیے ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا پوچھا، پھر حضرت عمر کا پوچھا، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے اللہ کے رسول کے انتقال اور وفات کے بعد اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے، ان کے بعد دوسرا نمبر ہے تو عمر کا ہے۔ یہ تو بدیہی بات ہے، یہ تو مکے کے مشرکین بھی جانتے تھے، مسلمانوں کے دشمن بھی جانتے تھے کہ ان اللہ کے رسول کے بعد پھر ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے۔ یہ شان والے لوگ ہیں، یہ بڑی شان والے لوگ ہیں۔ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ان کی سیرت آپ پڑھیں، میں تو آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، ان کی پوری سیرت وہ تو بڑی بڑی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے ہیروز کون ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے یہ عظیم شخصیات کیسی شخصیات گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کی خلافت اور آپ کے عدل و انصاف کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں غیر مسلم پیش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان، آج ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس یہ ہم حضرت عمر کی سیرت بیان تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پر۔ ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے، کیا حال ہے وہاں کے بادشاہوں کا کیا حال ہے، حکمرانوں کا کیا حال ہے، وہ خوب مزے کی، پروٹوکول کی، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، رعایا کی کوئی خبر نہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس حضرت عمر کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ کتنی شان والے ہیں۔ اور اس ملک کے اندر انگلینڈ میں، یہاں میں نے ایک بیرسٹر سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو چائلڈ بینیفٹ دیا جاتا ہے، وظیفہ جو بچے کو دیا جاتا ہے انگلینڈ میں، جو بچہ پیدا ہو اسے چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہر بچے کو ملتا ہے چائلڈ بینیفٹ، وظیفہ دیا جاتا ہے، اور کب تک دیا جاتا ہے؟ 18 سال کی عمر تک بچے کو، پہلے دن سے۔ تو میں نے ان بیرسٹر تھا، میں نے پوچھا یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر بچے کو وظیفہ ملتا تھا، تو یہ جو یہاں پر وظیفہ دیا جاتا ہے، تو اس نے مجھے عجیب بات کی، انہوں نے کہا جن ممالک کے اندر جب بھی کسی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے، یہ قانون تو کب کا بنا ہوگا، اور دیگر یورپی ممالک میں بھی یہ قوانین ہے۔ فرمایا وہ جو بیرسٹر ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے تو وہ قانون اس وقت بنتا ہے جب اس کی کوئی مثال پہلے تاریخ میں موجود ہو، اور ان ممالک میں جو یہ قانون بنایا گیا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت سے لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، غیر مسلم اس پہ عمل کریں اور ہم مسلمان، ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، یہ حکمرانوں کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کیسے تھی؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے حضرت عمر کی. روم بھی آپ کے نام سے لرزاں و ترسا ہے، فارس بھی آپ کے نام سے ڈرتا ہے، لیکن وہ عمر جن کے نام سے روم اور فارس وہ ڈرتے ہیں، اس دور کی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر کے نام سے ڈرتی ہے. خود حضرت عمر کا کیا حال ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کیسے بادشاہ تھے، کیسے حکمران تھے. اور پھر رعایا کا حال کس طرح پوچھتے ہیں. رات کو گشت کرتے ہیں. گشت کرتے کرتے ایک خیمے میں پہنچے، بچے رو رہے ہیں، ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہنچے، اجازت مانگی، وہاں خیمے کے قریب پہنچے. ان کا غلام اسلم ان کے ساتھ ہے، امیر المومنین ہے، رات کا وقت ہے، خیمے میں بچے رو رہے ہیں. ایک والدہ ان کی ماں، وہ ایک ہنڈیا پانی ابل رہا ہے، اس میں پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا یہ بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، یہ ہنڈیا میں یہ پانی کیوں ابل رہا ہے؟ یہ بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے ہنڈیا میں پانی ابالا ہے تاکہ یہ سو جائے. اور فرمایا قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حضرت عمر سے پوچھوں گی، امیر المومنین سے پوچھوں گی. حضرت عمر سامنے ہے، عورت کو پتہ نہیں ہے. فرمایا کہ امیر المومنین کو تمہاری حالت کی کیا خبر ہے؟ انہیں کیا خبر ہے؟ تم نے تو کوئی بتایا نہیں ہے انہیں. فرمایا وہ بادشاہ بنے ہیں، حاکم بنے ہیں، حکمران بنے ہیں، اپنے رعایا کا خیال کرنا چاہیے. حضرت عمر وہاں سے گئے، گودام پہنچے، وہاں سے آٹے کی بوری نکالی، کچھ چربی نکالی، جلدی اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو. غلام نے کہا امیر المومنین میں اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں اَأَنْتَ تَحْمِلُ وِزْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اسلم کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ شان تھی مسلمانوں کی، یہ شان تھی، اسی لیے تو دنیا ان سے ڈرتی تھی. وہ کندھے پر اٹھایا. حضرت عمر خود آئے، آگ جلائی، ہنڈیا رکھی، آٹا اس میں ڈالا، اس میں وہ چربی ڈالی اور ہنڈیا پکا رہے ہیں. اور عورت سے کہہ رہے آٹا ڈالو، میں اس میں چمچ ہلاتا ہوں. جب وہ ہنڈیا تیار ہو گئی، گرم ہے، حضرت عمر نکال رہے ہیں اور عورت سے کہتے اپنے بچوں کو کھلاؤ. میں نکال کر دیتا ہوں، ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، یہ گرم ہے، بچوں کو کھلاؤ. بچوں کو کھلایا، بچے سیر ہو گئے، بچے کھیلنے لگے، خوش ہو گئے. حضرت عمر سے وہ خیمے والی عورت کہتی ہے اے انسان، اللہ تجھے جزائے خیر دے، عمر کی جگہ تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے. تو حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں جب تم کل حضرت عمر کے پاس جاؤ گی، وہاں جاؤ گی تو مجھے وہاں پالو گی. وہاں سے باہر آئے، کھڑے ہوئے، بچوں کو دیکھ رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے. جب بچے سو گئے، اسلم سے کہا، اپنے غلام سے کہا میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا واپس جاؤں، میں اس لیے یہاں کھڑا ہوا تاکہ بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر واپس جاؤں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، بڑی شان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے اور آپ کی تاریخ بڑی طویل ہے، میں نے تو آپ کو ایک دو چند باتیں عرض کر دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے شہید کیا. 1 محرم کو آپ شہید ہوئے. مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس بدبخت نے آپ پر خنجر سے وار کیا. آپ نے خود اپنے لیے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی موت نصیب فرما. اللہ نے نصیب فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اسی پر ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی. صرف 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں. دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ان کا تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی ہے. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی. اور شادی کیوں کی؟ فرمایا حضرت عمر نے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، قیامت کے دن تمام نسب اور سبب یعنی سسرالی رشتے نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا ہوگا ہیبت کا، سارے رشتہ دار وہ ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا الا سببی و نسبی، لیکن میرا نسبی اور سسرالی رشتہ اس وقت بھی باقی رہے گا. عمر فرماتے اس لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی ام کلثوم سے، اور شادی کی 40,000 مہر مقرر کیا، اس لیے کہ حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. ان کی عزت میں 40,000 درہم مہر مقرر کیا. کچھ لوگ اس شادی کا انکار کرتے ہیں، ان کو تو حضرت عمر سے دشمنی ہے. لیکن میرے دوستو، میں آپ کو صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم سے شادی کی حضرت علی کی بیٹی سے، اور حدیث کون سی ہے؟ بخاری کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چادریں آئی، آپ نے خواتین کی تقسیم، خواتین میں وہ چادریں تقسیم کی، ایک چادر رہ گئی. تو صحابہ نے آپ سے عرض کی امیر المومنین آت ھذا ابنۃ رسول اللہ، آت ھذا ابنۃ رسول اللہ التی عندک. اے امیر المومنین آت ھذا ابنۃ رسول اللہ التی عندک، یہ چادر رسول اللہ کی نواسی جو آپ کے گھر میں ہے، یہ چادر ان کو دے دیجئے. یریدون ام کلثوم بنت علی، اور وہ اپنے اس جملے سے حضرت علی کی بیوی، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوی تھی، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. صحیح بخاری میں یہ صاف موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں تھی اور وہ آپ کی بیوی تھی. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، عجیب بات یہ ہے ان ہستیوں کو آپس میں کتنی محبت تھی. بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے. کہا عمر رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے، انتقال کے بعد لوگ آ رہے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں. ایک آدمی میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت علی، یہ بخاری میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جسد خاکی کو دیکھا اور ان کے لیے دعا کی. دعا کے بعد کہا اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا، اپنے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا کہ ایسا آدمی آپ کے بعد ہو کہ جس کے عمل کو میں دیکھوں اور اس کو دیکھ کر میں یہ تمنا کروں کہ اس جیسا عمل کر کے میں اللہ سے جا ملوں. ایسا کوئی آدمی آپ نے نہیں چھوڑا. اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ یقین تھا اور مجھے اللہ سے یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا. اللہ آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ کو ملائے گا، آپ کی قبر وہاں ہوگی. مجھے یہ یقین تھا کہ آپ کو اللہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا. مجھے یہ یقین کیوں تھا؟ مجھے یقین اس لیے تھا، وہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا. آپ فرماتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کو ملا کر کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میں، ابو بکر اور عمر چلے گئے،
میں ابو بکر عمر داخل ہو گئے، میں ابو بکر و عمر باہر نکلے، مجھے یقین تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ بھی اپنے دو ساتھیوں سے ملیں گے، چنانچہ اللہ نے ان کو اپنے دو ساتھیوں سے ملا دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے، اس حال میں اٹھیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف ابو بکر ہوں گے میرے، دوسری طرف حضرت عمر ہوں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔